अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। यह ईद उल अजहा की एक मुबारक सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी मदीना मुनव्वरा के अफक पर फैल चुकी थी। हर तरफ खुशी, शुक्रगुजारी और जिक्र इलाही की सदाएं बुलंद थीं। गलियों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब ईद की नमाज की तैयारी में मशगूल थे। दिलों में खुशी, चेहरों पर नूर और ज़बानों पर एक ही सदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी नूरानी माहौल में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज अदा फरमाई। हजारों सहाबाए कराम की मौजूदगी में आपने निहायत खुशी और आजिज़ी से नमाज मुकम्मल की। वह नमाज जो सिर्फ रस्म नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहीमी की याद और इताअत इलाही का अमली मजहर है। नमाज के बाद लोग कुर्बानी के लिए अपने जानवरों की तरफ मुतवज्जे होने लगे, मगर मदीना की इस मुक़द्दस ज़मीन पर सबसे बुलंद, सबसे अजीम कुर्बानी का वक्त आ चुका था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए। अभी ईद की खुशबू फ़िज़ा में बाकी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो खूबसूरत सफ़ेद मोटे ताज़े दुम्बे लाए गए। यह कोई आम दुम्बे न थे, यह जानवर ख़ास तौर पर चुने गए थे। मजबूत, सेहतमंद सींग वाले, उनके जिस्म में चमक, आँखों में वक़ार और ज़ाहिरी तौर पर मुकम्मल। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हा की आँखें उस मंजर पर टिकी हुई थी। उन दुम्बों को नरमी से ज़मीन पर लिटाया गया और फिर वह लम्हा आया जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब, मोहब्बत और तवज्जो से चेहरा आसमान की जानिब बुलंद किया और ज़बान रसालत से वह कलिमात जारी हुए जो हर आशिक रसूल के दिल को झंझोड़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, यह कुर्बानी मेरी तरफ से है। फिर एक लम्हे को रुके और अगला जुमला फरमाया जो क़यामत तक उम्मत के गरीबों के लिए एक नूर बन गया। और यह दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते, जो पैसे की कमी की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास माल नहीं, दौलत नहीं। यह कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें झुक गईं, चेहरा नूर से जमजमा उठा और फिर उन दो दुम्बों को अपने मुबारक हाथों से ज़बह फरमा दिया। एक दुम्बा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा दुम्बा उन तमाम गरीब, बेबस और लाचार मुसलमानों की तरफ से जिनके दिलों में कुर्बानी की चाहत तो है मगर वसाइल की कमी आड़े आती है। यह लम्हा सिर्फ एक ज़बाह का अमल न था, यह कुर्बानी का हकीकी पैगाम था। यह ऐलान था कि इस्लाम में माल से ज़्यादा नियत कीमत है। यह मोहब्बत का वह आला तरीन इजहार था जो एक नबी अपनी उम्मत के लिए कर सकता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनके लिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत के उन गरीबों की कुर्बानी को कबूल फरमा। तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है। यह कुर्बानियाँ तेरे हुक्म की इताअत में हैं, तू इनको अपनी रज़ा का ज़रिया बना दे। तो ए उम्मत, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने खुशनसीब हो, तुम्हारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, यह बहुत पुराने वक्त की बात है जब हर दिल की ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कारो बरद नसीब हो जाए, उनके कदमों में बैठने का मौका मिल जाए और अगर मुमकिन हो तो उनके अपने घर की दावत देकर उनकी मेज़बानी की शहादत हासिल हो जाए। ऐसी ही एक तमन्ना एक सहाबी के दिल में जागी। एक दिन जब वह अपने घर आया तो दिल जज्बात से लबरेज था। उसने अपनी बीवी से कहा, बीवी, आज मैंने इरादा किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत दूँ। यह मेरे लिए, तेरे लिए और हमारे घर के लिए और आखिरत की सबसे बड़ी सआदत होगी। बीवी के चेहरे पर भी नूर आ गया, मोहब्बत से बोली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी, यह तो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है।
ضرور بلائیے، میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں۔ صحابی نے فوراً چھری اٹھائی اور گھر کے ایک پالتو بھیڑ کو ذبح کر دیا۔ بیوی نے گوشت صاف کیا اور محبت و ادب سے کھانے کی تیاری میں مشغول ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی، آپ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیے، جب تک میں کھانا تیار کر لیتی ہوں۔ صحابی کے دل میں خوشی تھی، قدموں میں تیزی، آنکھوں میں چمک۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا، اس محبوب ذات کو بلانے جن کی ایک جھلک بھی دلوں کو بدل دیتی تھی۔ مگر دوستوں، گھر کے اندر ایک اور کہانی پل رہی تھی۔ صحابی کے 2 چھوٹے بیٹے تھے، ایک چھوٹا شاید 3 یا 4 سال کا اور بڑا اس سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ دونوں معصوم نادان کھیل میں مشغول تھے، مگر بڑے بیٹے نے ابا کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس منظر نے اسے حیرانی میں ڈال دیا۔ اس کے معصوم ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا، کیا میں بھی ایسے کر سکتا ہوں؟ ابا کے جاتے ہی اس نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور معصوم لہجے میں کہا، بھائی کاش تو ہوتا اور دیکھتا کہ ابا نے کیسے ذبح کیا، کیا میں تجھے دکھاؤں؟ چھوٹے بھائی کی آنکھیں حیرانی سے کھل گئیں۔ وہ بے خبر نرمی سے بولا، ہاں ہاں مجھے بھی دکھاؤ۔ بڑے بیٹے نے وہی چھری اٹھائی۔ دل میں کوئی بری نیت نہیں تھی، صرف وہی منظر دہرانا چاہتا تھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ابا نے کیا تھا۔ اس معصوم نے چھری چھوٹے بھائی کی گردن پر پھیر دی اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ چھوٹا بچہ چیخا، تڑپا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماں کچن میں کھڑی تھی۔ جب بچے کی دردناک چیخیں اس کے کانوں میں پڑی تو سب کچھ چھیڑ چھاڑ کر دوڑی۔ سامنے جو منظر دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ چھوٹا بیٹا خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا اور بڑا ہاتھ میں چھری لیے سہما ہوا کھڑا تھا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ڈرے ہوئے بیٹے نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے ماں کو دیکھا اور ماں کی مار سے بچنے کے لیے وہ چھت کی طرف بھاگا۔ سانسیں پھولی ہوئی، قدم لڑکھڑاتے ہوئے، اور جیسے ہی چھت پر پہنچا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ ایک اور چیخ، ایک اور سناٹا۔ ماں جب دوڑی تو دوسرے بیٹے کی لاش بھی سامنے تھی۔ اب وہ ماں جس نے کچھ دیر پہلے نبی کے لیے کھانا پکانے کا ارادہ کیا تھا، اب اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کے سامنے کھڑی تھی۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان جیسے چھپنے کو تیار تھا، دل صبر کا دامن چھوڑ رہا تھا۔ مگر وہ ماں اس صدمے سے کانپتی ہوئی اپنی آستینوں سے آنسو پونچھتی ہے اور کہتی ہے، میں نے اپنے بچوں کو اللہ کے حوالے کیا، مگر جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور نبھاؤں گی۔ میرے نبی میرے در پر آئیں گے اور میں ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گی۔ اس نے دونوں بچوں کی لاشوں کو نرمی سے اٹھایا، دوسرے کمرے میں رکھا، ان کے چہروں پر کپڑا ڈالا، دروازہ بند کیا اور دوبارہ کچن میں جا کر کھانا مکمل کیا۔ پیارے دوستوں، کچھ دیر بعد وہ مقدس لمحہ آیا جس کا اس گھر نے برسوں سے خواب دیکھا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے اپنے کپڑے سنوارے، چہرے سے آنسوؤں کے نشان چھپائے اور ایک مسکان سجائی۔ دروازہ کھولا، سامنے شوہر تھا اور اس کے ساتھ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے۔ نور کا ایک سیلاب گھر میں داخل ہوا۔ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دیدار کرنا خود جنت کے نظاروں جیسا ہے، آج اس غریب گھر کے دہلیز پر جلوہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے گھر کے ایک سادے سے کمرے میں بیٹھایا گیا۔ بیوی نے شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور الگ سے لے جا کر ساری رودات بیان کی۔ آہستگی سے بولی، دل مضبوط رکھنا، میرے حبیب جو صدمہ ہم پر آیا ہے وہ کسی پہاڑ سے کم نہیں، مگر یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہمارا غم، ہماری آزمائش سب بعد میں۔ شوہر نے بھی صبر کا دامن تھام لیا، آنکھیں بھر آئیں لیکن چہرے پر اطمینان رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے برتن لے کر حاضر ہوا۔ بیوی نے وہی کھانا پیش کیا جو اس نے اپنے دونوں بچوں کی لاشوں کے درمیان بیٹھ کر پکایا تھا۔
محبت، ادب اور آنکھوں میں صبر کی روشنی کے لیے وہ دسترخوان بچھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور جیسے ہی پہلا لقمہ توڑا، آسمانوں سے نور کا اجالا نزول ہوا۔ فرشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اس کھانے کو اس وقت تک نہ چکھیں جب تک میزبان کے دونوں بیٹے بھی آ کر آپ کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے سر اٹھایا، محبت سے اپنے میزبان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اپنے دونوں بیٹوں کو بلاؤ تاکہ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، دل میں ٹوٹے ہوئے غم کے کانٹے چبھنے لگے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے باہر کھیلنے گئے تھے، شاید ابھی نہ لوٹے، آپ بسم اللہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی اور جلال سے فرمایا، یہ ناممکن ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صحابی کے صبر کا باندھ ٹوٹنے لگا، دل گردا ہو کر کانپتی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے دونوں انتقال کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لبوں پر خاموشی اور دل میں دعا کا جذبہ جاگ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازے یہاں لے آؤ۔ صحابی خاموشی سے اٹھا، وہی دو معصوم جنہیں ابھی کچھ دیر پہلے ماں نے کفن کی جگہ ایک کپڑا اڑایا تھا، اب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ زبان جس کے الفاظ کو عرش سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، ان کے والدین تیرے حبیب کی میزبانی میں لگے رہے، ان کے صبر، ان کی اطاعت اور میرے دل کے دکھ کا وسیلہ تو ان بچوں کو واپس زندگی عطا فرما۔ اور پھر وہ منظر پیش آیا جو قیامت تک دنیا کے لیے ایمان کا نشان بن گیا۔ دونوں بچوں نے ہلنا شروع کیا، چہرے پر زندگی کی روشنی لوٹ آئی، آنکھیں کھلی اور دونوں معصوم بیٹے اٹھ گئے جیسے نیند سے جاگے ہوں۔ ماں باپ دوڑے، سینے سے لگایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، آؤ میرے بیٹوں، دسترخوان پر آ جاؤ، آج ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ وہ دونوں بچے جنہیں ماں نے کفنایا تھا، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس گھر کی چھت خوشی سے لرز رہی تھی، فرشتے جھک کر سلام کر رہے تھے اور رب کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ رہ چکی تھی۔ ایک بار کی بات ہے، مدینہ منورہ کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی بزرگ اور غریب اماں رہتی تھی۔ وقت نے ان کے چہرے پر جھریوں کی لکیریں کھینچ دی تھی اور ان کی کمر بزرگی کے بوجھ سے جھکی چکی تھی۔ ان کے پاس دنیا کا ایک ماتر سہارا تھی، کچھ بکریاں، انہی بکریوں کے دودھ سے وہ گزارا کرتی تھیں۔ ان بکریوں میں سے ایک بکری بہت ہی کمزور اور لاچار ہو چکی تھی، نہ وہ ٹھیک سے چل سکتی تھی، نہ کچھ کھا سکتی تھی اور نہ ہی دودھ دیتی تھی، لیکن پھر بھی اماں اسے بہت چاہتی تھی، شاید اسی لیے کہ وہ بکری ان کے اکیلے پن میں ان کا ساتھی بن گئی تھی۔ مگر اب اس کی بگڑتی حالت نے اماں کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر سوچتی تھی، اگر یہ بکری بھی نہ رہی تو میں کیا کروں گی۔ ایک دن کی بات ہے، جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ سورج کی روشنی نرم تھی اور فضا میں ایک عجیب سی روحانی سکون پھیلا ہوا تھا۔ اماں نے دور سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کا دل ایک عجیب امید سے بھر گیا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے آپ کے پاس آئیں اور ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بکری بہت کمزور ہو چکی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ دودھ دیتی ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹتا جا رہا ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا فرما دیں تو شاید اللہ اسے شفا دے دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں کی آنکھوں میں اس محبت اور معصومیت کو دیکھا جو دل کی گہرائیوں سے اٹھی تھی۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے
بکری کے پاس آئے اور بسم اللہ کہہ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے تھنوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ نے دودھوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ اس بکری میں برکت عطا فرما اور اس کے دودھ میں اضافہ کر دے۔ سبحان اللہ! دعا پوری ہوتے ہی وہ بکری جس کے تھن سوکھ چکے تھے اچانک دودھ سے بھر گئے۔ ایسا لگا جیسے بکری میں پھر سے جان آ گئی ہو۔ اماں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ پھر جلدی سے ایک برتن منگوایا اور بکری کا دودھ دہا۔ برتن لبریز ہو گیا۔ اماں کی آنکھیں بھر گئی۔ انہوں نے وہ دودھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پیش کیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا پہلے تم پیو کیونکہ تم اس وقت زیادہ ضرورت مند ہو۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ آنسو جو شکر، محبت اور کرشمے کی گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے وہ دودھ پیا، پھر اپنے پڑوسیوں کو بھی بلایا اور انہیں بھی پلایا۔ بکری اب پوری طرح سے تندرست ہو چکی تھی۔ وہ پھر سے دودھ دینے لگی اور اماں کا روزگار بھی سنبھل گیا۔ مگر اس کرامت نے اماں کے دل کو پوری طرح بدل دیا۔ اب وہ ہر وقت خود سے کہتی تھی ایسا شخص صرف اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے جس کی دعا سے ایک لاچار بکری میں جان آ جائے۔ کچھ ہی مہینوں بعد اماں خود مدینہ منورہ آئی۔ انہوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر دل سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب ان کے چہرے پر سکون تھا، دل میں ایمان کی روشنی تھی اور آنکھوں میں وہی آنسو تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت دیکھی ہے اور اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ! پیارے دوستوں، یہ اس دور کی بات ہے جب مکہ مکرمہ کی وادیوں میں اسلام کا پیغام گونجنے لگا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مگر ان دنوں زیادہ تر لوگ جہالت، اگیانتا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں نہ تو سچائی سننا پسند تھی، نہ ہی نیک راستے پر چلنا۔ مکہ کی انہی گلیوں میں ایک بزرگ عورت رہتی تھی، عمر کے آخری پڑاؤ پر تھی، لیکن دل میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اسے نہ تو اسلام سے لگاؤ تھا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت، بلکہ وہ تو آپ کے سخت نفرت کرتی تھی۔ ہر روز وہ عورت صبح صبح اٹھ کر اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جاتی، صرف اس لیے کہ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلیں اور گلی سے گزریں، وہ ان کے اوپر کوڑا کچرا پھینک سکے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس سے وہ آپ کو اپمانت کر رہی ہے، شاید آپ کو روک دے گی یا مجبور کر دے گی کہ آپ اسلام کا پیغام دینا بند کر دیں۔ لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ وہ کس انسان سے مقابلہ کر رہی ہے، اس شخص سے جو رحمت بن کر آئے تھے، رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ہر روز جب وہ کچرا پھینکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ناراض ہوتے، نہ بد دعا دیتے اور نہ ہی برا کہتے۔ آپ چپ چاپ اپنے کپڑے صاف کرتے اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ آپ کا یہی صبر، یہی شفقت اور یہی معاف کرنے والا مزاج آپ کے کردار کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے روز ہوتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اسی گلی سے گزرے، مگر آج چھت سے کوئی کچرا نہیں گرا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آسمان کی طرف دیکھا لیکن چھت پر کوئی نہیں تھا۔ آپ کو حیرانی ہوئی، یہ تو روز کی بات تھی، آج ایسا کیا ہوا؟ آپ نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، وہ بزرگ عورت آج کہاں ہے جو روز میرے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت بیمار ہے، کئی دنوں سے بستر سے اٹھ نہیں پا رہی۔ یہ سنتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیر کیے سیدھا اس کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ہلکی سی آواز آئی، دروازہ کھولا گیا اور سامنے وہی بزرگ عورت تھی، بستر پر لیٹی، تھکی ہوئی، کمزور۔ جب اس کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی، جسے میں روز تنگ کرتی تھی وہ آج میری حالت پوچھنے آیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو تو سوچا کہ تمہاری طبیعت پوچھنے جاؤں، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ وہ عورت اس حد تک شرمندہ ہوئی کہ اس کے آنسو رک نہیں سکے، وہ سسک کر رونے لگی۔ کانپتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، آپ جیسا شخص تو سچ میں اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، جو ہر روز مجھ سے تکلیف پاتا رہا، پھر بھی آج میری خیریت پوچھنے آیا۔ اور اسی پل اس عورت کے دل پر پردہ ہٹ گیا، اس کے دل نے گواہی دی اور اس کی زبان نے کہا، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس دن ایک دل جیت لیا گیا، نہ تلوار سے نہ طاقت سے، بلکہ اخلاقات سے، رحمت سے اور انسانیت سے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملے اور وہ اس کی نیکی کما سکیں اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے دن۔ چلیے دوستو، آج کی نیوز کا سفر یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے دن۔